2 दिन की भूख के बाद रिमशा ने मेहमानों को खाना खाते देखा तो इनके साथ बैठकर खाने लग गई। तो सौतेली माँ और इसकी बेटी ने रिमशा को ऐसा मारा कि जैसे इसने कोई खजाना चोरी कर लिया हो। तुम्हारी औकात नहीं है हमारे दस्तरखान पर बैठने की। मार मार कर इसके जिस्म पर नील डाल दिए। वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई, आंखों से खामोशी से आंसू बहते रहे। रात को सब सो गए तो रिमशा आसमान की तरफ देख कर बोली, अब्बा के होते हुए मैं यतीम हो गई हूँ। तभी अगली सुबह दरवाजे पर अब्बा आ गए तो रिमशा ने एक बड़ा सा डंडा पकड़कर अब्बा को दिया और दस्तरखान पर मेहमान बैठे किस्म किस्म के खाने खाने में मसरूफ थे। 8 साला रिमशा दरवाजे के कोने पर खड़ी थी, ललचाई हुई नजरों से दस्तरखान पर किस्म किस्म के खाने देख रही थी। सुबह से ही अनीला ने इसे खाने को एक लुकमा नहीं दिया था। होंठ खुश्क थे, पेट में भूख के मारे बल पड़ रहे थे, आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, लेकिन इस नन्ही सी बच्ची पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। अपने सूखे होंठों पर वो जबान फेर कर रह गई थी। सामने से बिरयानी, कोरमा, चिकन टिक्के की खुशबू आ रही थी। सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। किसी का ध्यान इस मासूम पर नहीं गया जो रो रो कर हलकान हो चुकी थी और अब तरसी हुई नजरों से खाने को देख रही थी। जब सबने खाना खा लिया तो अनीला ने बड़े सख्त लहजे से रिमशा से कहा कि चलो बर्तन उठाओ और रात को सारा बावर्ची खाना साफ सुथरा करके फिर सोने जाना है। मेहमान अब दस्तरखान से उठकर सोफे पर बैठ चुके थे। वो सब खाने की बड़ी तारीफ कर रहे थे। बहरहाल रिमशा दस्तरखान पर रखे बचे हुए खाने एक बर्तन में डालने लगी, जिसमें हड्डी के साथ कुछ कुछ चिकन की बोटियां भी लगी हुई थीं। बचे हुए चावल थे जो प्लेटों से निकालकर इसने प्लेटों में इकट्ठे किए और दस्तरखान से भी खाने के छोटे छोटे टुकड़े इसने एक प्लेट में इकट्ठे किए थे। सारे बर्तन इसने धोने के लिए सिंक में डाल दिए थे, लेकिन जब वो हड्डियां और बचे हुए खाने की प्लेट लेकर बैठी तो डरते डरते पहले से बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ देखा कि कहीं इसकी सौतेली माँ अनीला इसे देख तो नहीं रही। जब इत्मीनान हो गया कि वो अभी मेहमानों के पास ही बैठी है तो वही झूठा खाना वो खाने लगी। हड्डियों पर लगी थोड़ी थोड़ी बोटियों को उतारकर वो अपने मुंह में डालने लगी। लेकिन अभी 2 मिनट ही हुए थे जब अनीला की बेटी हमना वहां पर पहुंच गई। इसे यूं खाना खाते देखा तो इसका कान पकड़कर मरोड़ कर रख दिया। कहने लगी, कमीनी, भूखी, तू अम्मा से पूछे बगैर खाना खाने वाली होती कौन है। फिर इसने अनीला को आवाज दी, अम्मा इधर आओ। फौरन से अनीला बावर्ची खाने में आ गई थी। कहने लगी, देखो इसको खाना खा रही है छुप छुप के। आपने तो इसे सजा की तौर पर 2 दिन भूखा रहने के लिए कहा था। देख लिया अम्मा, ये आपको क्या अहमियत देती है। ये देखकर अनीला की आंखों में कहर बरसा था। इसने एक जोरदार थप्पड़ रिमशा के मुंह पर मारा। बचे हुए खाने की प्लेट पकड़ी और अपनी बेटी को कहने लगी, जा बाहर जाके कुत्ते को डाल दे। हालांकि रिमशा का कोई कसूर नहीं था। बर्तन धोते इसके हाथ से अनीला की वाटर सेट का जग टूट गया था, जिस पर अनीला ने इसे बहुत मारा था और 2 दिन के लिए इसको खाना बंद कर दिया था। भूख की वजह से वो वैसे भी निढाल हो रही थी और अब इसका दिल चाह रहा था कि अनीला इसका गला दबाकर इसे जान से मार डाले। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर थी, जहां रोजाना इसे अजियत सहनी पड़ती थी। जब से इसके बाप ने दूसरी शादी की थी, इसकी जिंदगी जहन्नुम बनकर रह गई थी। पता नहीं अनीला इससे किस बात का बदला ले रही थी। रिमशा का वालिद इमरान तो जैसे रिमशा की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो गया था। इसे तो बस अनीला के हुस्न ने जकड़ लिया था कि इसने इसकी बेटी को भी कबूल कर लिया और अपनी बेटी की ख्वाहिशात को ख़त्म कर दिया। वो वही करता था जो अनीला इसे कहती थी। अभी भी अनीला ने इसे बहुत मारा था, यहाँ तक कि इसके चेहरे पर, जिस्म पर मार के निशान पड़ गए थे। इसका बाप 2 दिन के लिए दूसरे शहर गया था और जब भी इमरान दूसरे शहर जाता, रिमशा की शामत आ जाती। रिमशा पर बस अनीला का ये एक एहसान था कि स्कूल जाने से रोक नहीं पाई थी। वो भी इमरान ने कहा था कि ये स्कूल ज़रूर पढ़ेगी, बाकी तुम इसके साथ जो चाहे करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। रिमशा किचन में ही ज़मीन पर लेटी रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी माँ की याद शिद्दत से आई कि कैसे इसकी माँ रोती बिलखती हुई, तड़पती हुई इस घर से निकली थी जब इसके बाप ने बिना किसी वजह के इसे तलाक दी थी और धक्के देकर घर से निकाल दिया था कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से,
میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی ایسا نہ کرو، میں نے تو کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی۔ عمران، مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا قصور تو مجھے بتا دو، میری بچی تو مجھے دے دو۔ لیکن عمران کا پتھر دل نرم نہیں ہوا، نہ ہی بیوی کی آنسوؤں پر، نہ بیٹی کی تڑپنے پر۔ دھکے مار کر اس نے رمشا کو، ماں کو گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا کہ بیٹی میری ہے، تم پیچھے سے لے کر نہیں آئی، خبردار جو تم نے دوبارہ اس دروازے پر آنے کی کوشش کی۔ رمشا سسکیوں سے رو رہی تھی، دل چاہا کہ یا تو اس کی ماں اس کے پاس آ جائے یا پھر وہ مر جائے۔ بہرحال اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب اس کے ماں باپ آپس میں بڑی محبت اور پیار سے رہتے تھے اور اس کی والدہ رمشا کے ناز نخرے اٹھاتی تھی۔ اس کے والد بھی اپنی بیوی اور بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن مصیبت اس وقت آئی جب انیلا ان کے گھر پر آ گئی۔ 1 سال پہلے کی بات تھی جب انیلا پرانے اور جگہ جگہ پھٹے کپڑوں سے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی والدہ سے گھر کا کام مانگنے آئی تھی۔ زمین پر دونوں بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے خدا کے لیے بیگم صاحبہ ہمیں کسی کام پر رکھ لو، 2 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، میری بچی کے پیٹ میں ایک نوالا بھی روٹی کا نہیں گیا۔ اور رمشا کی والدہ فرزانہ نے فوراً سے تازی روٹی اور سالن دونوں ماں بیٹی کو دیا کہ پہلے کھانا کھاؤ پھر بات کر لیتے ہیں۔ دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور فرزانہ کو دعائیں دینے لگے۔ فرزانہ نے انیلا اور اس کی بیٹی کو کام پر رکھ لیا، حالانکہ عمران نے منع بھی کیا تھا، کہنے لگا گھر کا اتنا کام نہیں ہوتا کہ تم ملازمہ رکھو، لیکن فرزانہ کہنے لگی ایک مجبور اور بے سہارا عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ماں بیٹی ہیں، اس لیے میں نے رکھ لیا۔ فرزانہ کا رویہ انیلا اور اس کی بیٹی کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آئے روز انیلا کی مجبوریاں اور رونے شروع ہو گئے، کہنے لگی بیگم صاحبہ مجھے تو مالک مکان کہہ رہا ہے کہ کرایہ نہیں دیا تو گھر خالی کر دو، 1 کمرے کے مکان کا آسرا ہے مجھے، لگتا ہے کہ وہ بھی چھوٹ جائے گا۔ یہ سن کر فرزانہ نے کہا کہ میرے صحن میں ایک سٹور روم ہے، چاہو تو تم وہاں رہ لو۔ پھر انیلا تو جیسے اسی انتظار میں تھی، کہنے لگی آپ کو اللہ بہت دے گا، آپ ایک بے سہارا عورت کو سہارا دے رہی ہو۔ اگلے ہی روز اپنے سامان کا پھٹا پرانا بیگ لے کر انیلا اور اس کی بیٹی سٹور روم میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ فرزانہ نے عمران سے بھی نہیں پوچھا۔ جب عمران نے رات کو دروازے پر دستک دی، دروازہ فرزانہ کی بجائے انیلا نے کھولا تھا اور ایک اجنبی عورت کو گھر میں دیکھ کر عمران کچھ گھبرایا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا آپ کون؟ کہنے لگی میں اس گھر کی نئی ملازمہ، آئیے صاحب جی اندر آئیے۔ خود وہ پیچھے ہٹ گئی، کافی خوبصورت اور بے حد حسین، اس پر آنکھوں پر کالے رنگ کا کاجل لگا رکھا تھا۔ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے وہ دوبارہ سٹور روم میں چلی گئی۔ جب عمران اندر آیا تو فرزانہ کو کچن میں مصروف دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی عورت ہے اور تم نے کس سے پوچھ کر اسے گھر پر رکھا ہے؟ فرزانہ کہنے لگی بے سہارا عورت تھی، اس کا مالک مکان اسے دھکے دے کر گھر سے نکال چکا تھا، اب میں کیا کرتی؟ کیا اسے سہارا بھی نہ دیتی؟ پتہ نہیں اللہ کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے، ویسے بھی سٹور روم میں تو رہتی ہے، کسی کو کچھ کہتی تھوڑی ہے۔ آپ ہاتھ منہ دھوئیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ عمران کہنے لگا رمشا کہاں ہے؟ فرزانہ کہنے لگی کارٹون دیکھ رہی ہوگی۔ عمران لاؤنج میں آ گیا، رمشا سے پیار کرنے لگا، اس کے اسکول کے بارے میں پوچھنے لگا کہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ انیلا ہر کام میں دخل دینے لگی تھی، کبھی کہتی لائیں صاحب جی کے لیے ناشتہ میں بنا دیتی ہوں، آپ آرام کریں، آپ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، بی بی جی میں اب آپ سے گھر کے کام کے کوئی پیسے نہیں لوں گی، ہم ماں بیٹی کا خرچہ ہی کیا ہے، بس 2 وقت کی روٹی ہی تو ہے۔ جیسے ہی فرزانہ آٹا گوندنے لگی، فوراً سے انیلا اس کے پاس آ گئی اور آٹا گوندنے لگی، کہنے لگی بس آپ آرام کریں۔ فرزانہ کہنے لگی پھر بھی اچھا نہیں لگتا، میں نے تمہیں صرف صاف صفائی کے لیے ہی رکھا ہے، لیکن تم اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر دیتی ہو۔ کہنے لگی وہ تو ہمارا فرض ہے۔ ایک بار انیلا اور اس کی بیٹی کپڑے دھو رہی تھیں جب عمران کی جیب سے ہزار کے کئی نوٹ نکلے۔ انیلا کی بیٹی کہنے لگی اماں یہ پیسے رکھ لو، ہمارے کام آئیں گے۔ انیلا کہنے لگی نہیں ابھی نہیں، میری تو بہت اونچی نظر ہے۔ پھر اس نے وہ پیسے لا کر عمران کے سامنے رکھ دیے، کہنے لگی صاحب جی یہ آپ کی قمیض سے پیسے نکلے ہیں۔ عمران یہ دیکھ کر حیران ہوا، تقریباً 5-6 نوٹ تھے، اس نے وہ پیسے انیلا سے پکڑ لیے۔
انیلا اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ عمران نے خوش ہو کر 200 روپے اسے پکڑا دیے۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں صاحب جی، بس آپ لوگوں کا احسان ہے کہ ہمیں گھر میں سر چھپانے کی جگہ دے دی، ورنہ میں اور میری بے سہارا بیٹی کو کون سہارا دیتا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ عمران کے کپڑے فرزانہ ہی استری کرتی تھی، لیکن انیلا نے اس سے استری پکڑ لی۔ کہنے لگی، صاحب جی کے کپڑے میں استری کر دیتی ہوں، آپ کچھ مت کیا کریں۔ بار بار وہ اس بات کا احسان جتلاتی رہتی کہ آپ نے ہمیں رہنے کی جگہ دی ہے، اس لیے سارے کام میں کروں گی۔ استری کرنے کے بعد وہ عمران کے کمرے میں کپڑے رکھنے چلی گئی۔ کمرے کو دیکھ کر تو وہ آہیں بھرنے لگی تھی۔ اے سی لگا ہوا تھا، کمرہ بہت ٹھنڈا تھا، نیچے بھی کافی قیمتی اور مہنگا قالین بچھا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس نے آئینے کے سامنے اپنا سراپا دیکھا۔ کہنے لگی، یہ حسن بھی تیرا کس کام کا، صرف قسمت کی بات ہے۔ فرزانہ کی قسمت اس کی شکل سے زیادہ اچھی نکلی۔ کیسا خوبصورت شوہر ملا ہے، اس پر اتنا پیسہ، اتنی عیاشی، اور ایک میں۔ مجھے دیکھ کر تو لوگ نظر پلٹنا بھول جاتے تھے، لیکن ایک نشائی سے شادی ہو گئی جو چند سال میں ہی مر گیا۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے کمرے کو دیکھا، تبھی اچانک سے واش روم کا دروازہ کھلا۔ عمران بال صاف کرتا ہوا باہر آیا تھا۔ اس نے اپنا ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا جو اکثر وہ رات کو سوتے وقت پہنتا تھا۔ سامنے انیلا کو دیکھ کر وہ کچھ گھبرایا تھا۔ انیلا نے فوراً سے دوپٹہ لیا اور معذرت کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ عمران پر اپنے حسن کا جادو چلانے لگی تھی، کیونکہ اس کی نظر اس بڑے سے گھر پر تھی، عمران کی دولت پر تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ پہلی دفعہ تو عمران کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے چلا کر فرزانہ کو بلایا۔ جیسے ہی فرزانہ کمرے میں گئی تو کہنے لگا، میرے کمرے میں ملازمہ کا کیا کام ہے؟ وہ اس کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ فرزانہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، وہ آپ کے کپڑے استری کر کے کمرے میں رکھنے آئی تھی۔ عمران فرزانہ پر چلا اٹھا، کہنے لگا، یہ تمہارا کام ہے، کسی ملازمہ کا کام نہیں۔ اپنے کمرے تک کسی ملازمہ کو رسائی مت دو، سمجھی؟ میرے کام تم کیا کرو، وہ کون ہوتی ہے میرے کام کرنے والی؟ انیلا نے جب عمران کے منہ سے اپنے لیے یہ زہر سنا تو تبھی سوچ چکی تھی کہ اسے اپنے جال میں ضرور پھنسائے گی، کیونکہ فرزانہ بہت سیدھی سادی سی عورت تھی، انیلا کی چالاکیاں نہیں سمجھتی تھی۔ جیسے عمران غصے سے آفس گیا، فرزانہ آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ عمران نے پہلی بار اسے اتنا ڈانٹا تھا، دیکھا جائے تو ٹھیک بات پر ہی ڈانٹا تھا۔ انیلا کہنے لگی، معاف کر دیں بیگم صاحبہ، میری وجہ سے آپ کو ڈانٹ پڑ گئی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، تمہارا کیا قصور ہے، تم نے تو میرا احساس ہی کیا، لیکن اس شخص کو میرا ذرا احساس نہیں، کہتا ہے کہ میرے سارے کام تم کیا کرو۔ فرزانہ کو تو جیسے انیلا نے آئینے میں اتار لیا تھا، اس کی دوست بن کر اس کے دکھ سکھ سنتی رہتی، اس کے رونے سنتی رہتی، اور فرزانہ بے وقوف عورتوں کی طرح اپنی ہر بات اس سے کہنے لگی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت اس کا گھر برباد کرنے کے لیے آئی ہے۔ ایک بار انیلا کہنے لگی، میرے سارے کپڑے پھٹ گئے ہیں، فرزانہ باجی ایسا کرو، اپنا کوئی پرانا جوڑا ہی مجھے دے دو۔ فرزانہ نے اسے اپنے کپڑے دے دیے اور رمشا کے کپڑے اس کی بیٹی کو دے دیے۔ حالانکہ رمشا نے بھی کبھی انیلا کی بیٹی کے ساتھ ملازموں والا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو دوستوں کی طرح اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، اسے اپنے کھلونے بھی دیتی تھی، اپنے کپڑے بھی۔ فرزانہ کا جوڑا پہن کر تیار ہو کر اپنے بال کھول کر انیلا کچن میں روٹیاں بنانے لگی۔ فرزانہ کو اس نے کمرے میں بھیج دیا کہ اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی۔ وہ جانتی تھی کہ عمران جب بھی گھر آتا ہے سیدھا باورچی خانے میں ضرور آتا ہے اور فرزانہ سے وہیں بات کرتا ہے۔ اس بار جب عمران کچن میں آیا تو اسے لگا کہ فرزانہ کھڑی ہے، کیونکہ وہ روٹیاں بنا رہی تھی اور عمران اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے کھلے بال دیکھ کر اور اس کے کپڑوں سے پرفیوم کی اٹھتی ہوئی خوشبو دیکھ کر اس کا موڈ کچھ بحال ہوا تھا۔ اس نے پیچھے سے ہی فرزانہ کو پکڑ لیا، لیکن اسی وقت جب اس کی نظر چہرے کی جانب پڑی تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ وہ انیلا تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے خفت میں مبتلا ہوا اور باورچی خانے سے باہر چلا گیا۔ انیلا مسکرانے لگی، وہ یہی تو چاہتی تھی۔ یہ بات عمران نے فرزانہ سے نہیں کی تھی۔ اسے لگا کہ اگر اس نے فرزانہ کو یہ بات بتائی تو کوئی نہ کوئی تماشا نہ لگ جائے۔ ایک تو فرزانہ ویسے بھی واجبی شکل و صورت کی مالک تھی، اوپر سے بے حد سیدھی سادی سی عورت تھی، وہ بہت جلد باتوں میں آ جاتی تھی۔ انیلا اس سے اپنے رونے روتی رہتی اور وہ اس میں ہمدردی کرتی رہتی۔ اتنی زیادہ ہمدردی بھی اچھی نہیں ہوتی جو انسان کا گھر برباد کر دے۔ اب عمران کی نظر انیلا پر بدلنے لگی تھی۔
کچھ انیلا اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا رکھتی تھی، خوشبو لگاتی، آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل لگاتی، مسکرا مسکرا کر عمران کو دیکھتی۔ ایک بار عمران نے چھپکے سے ایک جوڑا لا کر انیلا کو دیا، کہنے لگا یہ تم پہن لینا، تم پر یہ رنگ اچھا لگے گا۔ انیلا کو یہ اپنی پہلی کامیابی لگی تھی، کیونکہ اب عمران اسے چھپ چھپ کر دیکھنے لگا تھا۔ فرزانہ کی طرف سے اب عمران کی توجہ ہٹنے لگی تھی اور اس بے وقوف عورت کو ابھی بھی انیلا اپنی سگی لگتی تھی۔ جب وہ جوڑا انیلا نے پہنا تو فرزانہ کہنے لگی یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ یہ تو تمہیں میں نے نہیں دیے۔ کہنے لگی بس یہ پرانے رکھے تھے، لیکن میں نے پہنے نہیں تھے، سوچا آج پہن لیتی ہوں۔ فرزانہ کہنے لگی چلو اچھی بات ہے، اچھے کپڑے پہنا کرو، تم نے تو اپنے دل کو جیسے مار ہی لیا ہے۔ شوہر نہیں ہے تو کیا ہوا، پھر بھی عورت کو جینے کا حق تو ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ اسی کے شوہر کو اپنا بنانے کے چکر میں ہے۔ اب روزانہ فرزانہ کے ساتھ عمران جھگڑا کرنے لگا۔ اسے فرزانہ کا بھرا ہوا وجود برا لگنے لگا، کہتا تھا تم موٹی ہو گئی ہو، مجھے اچھی نہیں لگتی، اپنے آپ کو فٹ رکھا کرو، جم جوائن کیا کرو۔ فرزانہ نے ورزش شروع کر دی، واک بھی کرنے لگی، پہلے سے وزن کافی کم ہو گیا تھا، لیکن خوبصورتی میں وہ انیلا سے کافی کم تھی اور عمران کو تو جیسے انیلا کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ آئے روز اسے کبھی کوئی چیز لا کے دیتا تو کبھی کوئی چیز لا کر دیتا۔ ایک رات جب فرزانہ کی آنکھ کھلی تو بستر پر عمران موجود نہیں تھا، حالانکہ وہ تو رات کو جو سوتا تو صبح ہی جا کر اٹھتا تھا، وہ بھی فرزانہ کے جگانے پر ہی جاگتا تھا۔ بڑی پکی نیند تھی اس کی۔ فرزانہ کو کچھ حیرت ہوئی، پہلے تو اس نے پرواہ نہیں کی کہ شاید پانی پینے کے لیے اٹھا ہوگا، لیکن سائڈ ٹیبل پر جگ اور گلاس سب کچھ رکھا تھا، پانی بھی موجود تھا، اور وہ اتنا آلسی قسم کا تھا کہ گھر آ کر کوئی کام نہیں کرتا تھا، اس لیے فرزانہ روز سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ اور گلاس رکھتی تھی۔ پانی وہ کمرے میں ہی پیتا تھا، کبھی اتفاقاً اگر فرزانہ کمرے میں پانی رکھنا بھول جاتی تو اسی کو جگاتا تھا کہ جاؤ مجھے پانی لا کر دو، کبھی خود نہیں گیا تھا، اس لیے فرزانہ کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی، دیکھا تو گیسٹ روم سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فرزانہ کا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ رمشا اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور انیلا کی بیٹی اسٹور روم میں سوئی ہوئی تھی۔ گیسٹ روم تو ویسے بھی خالی رہتا تھا اور دروازہ بھی کھلا رہتا تھا۔ جیسے ہی فرزانہ دروازے کے پاس آئی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کے اندر سے عمران اور انیلا کی آوازیں آ رہی تھیں، باتوں کی، ہنسنے کی۔ اس نے فوراً سے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ فرزانہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، دروازے کی دستک پر دونوں ہی خاموش ہوئے تھے۔ پھر دروازہ عمران نے کھولا، فرزانہ کو سامنے دیکھ کر کہنے لگا یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ کہنے لگی اندر کون ہے؟ وہ کہنے لگا منہ بند کر کے رہا کرو، جاؤ اپنے کمرے میں، خبردار جو تم نے آج کے بعد اس کمرے میں جھانکنے کی کوشش بھی کی تو۔ یہ سن کر فرزانہ کا تو دماغ چکرا کر رہ گیا، کہنے لگی عمران آپ کو شرم نہیں آتی ایک ملازمہ کے ساتھ ایسا سب کچھ کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا تمہیں شرم آئی تھی کیا ایک ملازمہ کو گھر پر رکھتے ہوئے، وہ بھی خوبصورت اور حسین ملازمہ کو؟ میں کیا کوئی بھی مرد ہوتا تو اس کا ایمان ڈول جاتا۔ مجھے انیلا اچھی لگنے لگی ہے اور میں بہت جلد اس سے شادی بھی کر لوں گا۔ یہ سن کر فرزانہ کے تو جیسے ہوش اڑے تھے، وہ رونے لگی، کہنے لگی آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ میرا گھر برباد نہیں کر سکتے۔ لیکن عمران کے سر پر تو انیلا کی محبت کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اسے نہ اپنی سادہ مزاج بیوی نظر آئی، نہ ہی اپنی بچی کا اسے کوئی بھی احساس ہوا۔ اس نے کھڑے کھڑے فرزانہ کو طلاق دی اور اسے دھکے دے کر نکالنے لگا۔ شور شرابے سے رمشا کی آنکھ کھل گئی، جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئی اپنے باپ کو دیکھ کر وہ حیران تھی۔ وہ تو رمشا سے فرزانہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن انیلا کونے میں کھڑی مسکرا رہی تھی اور عمران فرزانہ کو مار رہا تھا، لیکن وہ اس کے پاؤں پکڑے ہوئے تھی کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، نکلو میرے گھر سے۔ جیسے ہی رمشا روتی ہوئی ماں کی طرف بڑھی تو عمران نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے پیچھے دھکا دیا، وہ بیچاری فرش پر جا کر گری تھی۔ فرزانہ کہنے لگی میری بچی کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہو، میری بچی مجھے دے دو۔ لیکن عمران کہنے لگا یہ میری اولاد ہے، چلی جاؤ یہاں سے، آئندہ میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ فرزانہ کو وہ دھکے مار کر گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ کئی بار فرزانہ نے روتے ہوئے دروازے پر دستک دی، لیکن پھر وہ جا چکی تھی اور رمشا پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے تھے۔ عمران نے اگلے روز ہی انیلا سے نکاح کر لیا۔ رمشا کی زندگی ایک ملازمہ سے بدتر ہو گئی۔
اسٹور روم میں اب ہمیشہ رہنے لگی تھی اور اس کا کمرہ انیلا نے اپنی بیٹی کو دے دیا۔ عمران تو انیلا کی محبت میں اس قدر کھو چکا تھا کہ اسے سگی بیٹی تک کا کوئی احساس نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ تم چاہے جو مرضی سلوک کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے باپ کا پتھر دل دیکھ کر رمشا خون کے آنسو بہاتی تھی۔ ایک بار پی ٹی سی ایل پر فرزانہ کا فون آیا۔ اتفاق تھا کہ وہ فون رمشا نے اٹھایا تھا۔ پورے 3 مہینے بعد اپنی ماں کی آواز سن کر وہ رونے لگی۔ امی امی کہنے لگی۔ آپ کہاں ہیں؟ خدا کے لیے امی مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ انیلا آنٹی بہت بری عورت ہے، مجھے بہت مارتی ہیں۔ یہ سن کر فرزانہ کا دل تڑپ اٹھا۔ کہنے لگی میں تمہیں کیسے لے جاؤں؟ میں تو خود بھائیوں کی در پر آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ وہ تو مجھے برداشت نہیں کرتے، تمہیں کیسے برداشت کریں گے؟ تمہاری زندگی یہاں یا وہاں ایک جیسی ہی رہے گی۔ بہتر ہے کہ اپنے باپ کے گھر پر رہو، شاید کہ اسے کبھی ترس آ جائے۔ یہاں کسی کو ترس نہیں آئے گا۔ میری زندگی برباد کر دی اس انیلا کی بچی نے، اللہ کرے یہ بھی برباد ہو جائے۔ فرزانہ روتے ہوئے اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ اچانک سے رمشا کے ہاتھ سے فون پکڑ کر انیلا نے اپنے کان میں لگایا۔ فرزانہ اسی کو بد دعائیں دے رہی تھی جب انیلا نے قہر بھری نظروں سے رمشا کو دیکھا۔ پھر فرزانہ سے کہنے لگا آج کے بعد میرے گھر فون کیا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے پی ٹی سی ایل فون کی تار کھینچ کر اتاری تھی اور فون اٹھا کر زمین پر بری طرح سے پٹخ دیا۔ کہنے لگی لو میں نے یہ رابطہ بھی ختم کر دیا۔ تم اپنی ماں کو چھپ کے سے فون کر کے میرے بارے میں بتاتی ہو، ٹھہر جاؤ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سب سے پہلے رمشا کا کان مروڑا اور پھر اسے فرش پر دھکا دیا، پھر اپنے پیر سے اس کے پیٹ پر زور زور سے ٹھوکر ماری، اس کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ کر مسل دیا۔ وہ چلانے لگی، رونے لگی، لیکن اس پتھر دل عورت کو ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا، نہ ہی اسے رحم آیا۔ وہ بیچاری روتی رہی، تڑپتی رہی۔ پھر انیلا نے رمشا کو گھر کے کام کاج پر لگا دیا۔ کہنے لگی بڑا شوق تھا تمہیں میری بیٹی پر حکم چلانے کا، جاؤ پانی لے کر آؤ، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، اب اس کے سارے کام تم کرو گی۔ رمشا کہنے لگی میں نے تو کبھی آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ لیکن انیلا کو پتہ نہیں رمشا سے کیا نفرت تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر وقت اسے تڑپاتی رہے۔ وہ اسے برتن دھونے کا کہنے لگی۔ بڑی امیر عورتوں سے اس نے دوستی بھی کر رکھی تھی، کبھی ان کے گھر اپنی بیٹی کے ساتھ دعوت کھانے چلی جاتی تو کبھی انہیں اپنے گھر پر دعوت پر بلا لیتی۔ پیاز سبزی ہر چیز وہ رمشا سے ہی کٹواتی تھی، وہ صرف کھانا بناتی تھی اور اب بھی اس نے دعوت کی تھی۔ رمشا سے کہنے لگی سارے برتن دھو۔ اس نے برتن دھوئے تو اس سے ایک واٹر سیٹ کا جگ ٹوٹ گیا، جس پر انیلا نے اسے بہت مارا اور کہا کہ 2 دن کھانا نہیں ملے گا، اور اب بھی مہمانوں کے جانے کے بعد وہ تو ان کا جھوٹا کھانا ہی کھانے لگی تھی۔ لیکن انیلا نے وہ کتے کے سامنے ڈال دیا مگر رمشا کو نہیں دیا۔ ایک بار جلتے ہوئے توے پر اس نے رمشا کا ہاتھ رکھ دیا، وہ بیچاری بلبلا اٹھی، کہنے لگی یہ وہی ہاتھ ہیں جس پر تمہاری ماں کہتی تھی کہ میں تو اپنی بچی کو کبھی کام نہیں کرواؤں گی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بچی کے ہاتھ پر جلا ہوا نشان ہو یا پھر چھری سے کٹنے کا نشان ہو، اور دیکھو آج میں نے تمہارے وہی ہاتھ جلا دیے۔ تمہاری ماں کچھ نہیں کر سکتی، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رمشا دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد جب اس کا باپ واپس آیا تو اس نے دروازہ کھولا اور ایک موٹا ڈنڈا اپنے باپ کے ہاتھ میں دیا۔ کہنے لگی ابا ایسا کرو میری جان لے لو، مجھے مار ڈالو، میں مرنا چاہتی ہوں۔ اس پر تو جیسے دیوانگی کا دورہ سا پڑ گیا تھا، وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ پہلی بار عمران کو جیسے ہوش آیا تھا، بیٹی کے چہرے پر نیل کے نشان تھے، ہونٹ کے قریب سے خون خشک ہو چکا تھا اور ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ انیلا آ کر کہنے لگی ڈرامے کر رہی ہے، اسے عادت ہے ڈرامے کرنے کی۔ لیکن ایک زوردار تھپڑ انیلا کے منہ پر پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ ڈرامہ ہے؟ میری بچی کے ہاتھ جلا دیے تم نے؟ جب تک عمران کی آنکھیں کھلی تھیں تب تک رمشا کا وہ برا حال کر چکی تھی۔ اس بیچاری کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ ابھی وہ انیلا کو غصے سے دیکھ رہا تھا کہ انیلا روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عمران نے رمشا کو اپنے ساتھ لگایا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر جو بات اس نے عمران کو بتائی، عمران کے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ اگلے ہی روز اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی جب انیلا رو رو کر فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ عمران نے اس کی باتیں سنی تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس شخص نے اب مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا ہے، مجھے خطرناک قسم کا زہر لا کر دو تاکہ میں دودھ میں ڈال کر اسے دے دوں اور اس کا قصہ ختم کروں۔ اس کی بیٹی کو نہیں ماروں گی،
وہ مفت کی ملازمہ ہے اور عمران کے مرتے ہی میں تم سے شادی کر لوں گی۔ یہ سن کر تو عمران کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے انیلا کو طلاق دے دی اور اسے اس کی بیٹی کے ساتھ باہر نکال دیا، لیکن خود پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا تھا۔ فرزانہ کی شادی اس کے بھائیوں نے کسی اور کے ساتھ کر دی تھی، وہ بھی خوش نہیں تھی لیکن زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن عمران نے دوبارہ سے شادی نہیں کی۔ اب رمشا کا وہ خود بہت خیال رکھنے لگا تھا اور اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب اس نے اپنی معصوم اور بھولی بھالی بیوی کو چھوڑ کر اس ملازمہ کے ظاہری حسن پر اپنی نظروں کو بے لگام کیا تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا کہ کاش وہ اپنی نظروں کو جھکا لیتا تو ایسا نہ ہوتا، آج اسے پچھتانا نہ پڑتا، اس کی بیٹی کی زندگی یوں نہ ہوتی۔ رمشا پہلے سے کافی سمجھدار ہو گئی تھی، گھر کو بھی سنبھالنے لگی تھی اور باپ کو کئی بار نماز میں روتے دیکھتی تھی۔ وہ اپنے رب سے معافی مانگتا تھا کہ میں نے جو کیا اچھا نہیں کیا، لیکن بعض اوقات پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وقت پر ہی عقل مندی دکھانی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟